बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप सबको जुमा मुबारक, और हम दुआ करते हैं आज का दिन आपका रहमतों और बरकतों भरा गुजरे। और आज क्योंकि जुमा है तो हम कोशिश करते हैं आपसे आज अच्छी कोई ऐसी बात शेयर करें जिससे आप लोग अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी अप्लाई करें, और फिर आप लोग जो है ना उससे एक तो ये सवाब की नीयत से दूसरों को शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना भी सवाब होता है, सवाब होता है, और इससे मुआशरे में बेहतरी जो है वो आ रही होती है। तो बड़ी अहम चीज़ है जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं कि गेम्स का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। फलां ने गोल्ड ले लिया, फलां ने सिल्वर ले लिया, इस तरह से बातें हो रही हैं। फलां की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ एक बहुत अहम चीज़ भी हुई है, और जिस पर ऑर्गेनाइजर्स ने अब माफ़ी भी मांगी। बिल्कुल माफ़ी मांग ली, क्योंकि वहाँ पर ये हुआ था कि 4000 के करीब अफराद का जो है ना, पहले तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया खाना बहुत ज़्यादा तादाद में, और उन्होंने अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितना ज़्यादा खाना उन लोगों ने ऑर्डर किया। अब 4000 अफराद का जो खाना था वो वेस्ट हो गया, और जब वेस्ट करने के लिए उनको वो लेके जाया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया, वीडियोस बनाई उसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी उनको किया। हाँ, बॉक्सेस जब लेके जाए थे तो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई उनके उसके ऊपर कि इतना ज़्यादा खाना जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। तो उसके ऊपर फिर इंतज़ामिया की जानिब से माफ़ी तो मांग ली गई है, लेकिन इतना ज़्यादा खाना जो है वो ऑर्डर करना और उसके बाद वो उसको वेस्ट करना, ये कोई मतलब एक अच्छी बात नहीं थी, जिसको हाँ बहुत अफसोस की बात है। हुआ, और फिर पहले तो इस मामले को बिल्कुल दबाया गया, और जब वीडियो सामने आई हैं कि बॉक्सेस को लेके जाया जा रहा है, 4000 अफराद का खाना बच गया। मतलब आपने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, 4000 अफराद ने खाना ही नहीं खाया। खैर, इसके वजूहात भी उन्होंने पता लगाई जो ऑर्गेनाइजर्स ने बताया, मुंतज़मीन ने बताया। वो ये बताते हैं कि वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक वजह तो ये है कि शायद हमने तखमीना दुरुस्त नहीं लगाया कि जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लिया गया, और दूसरा शायद ये भी अवामिल इसमें शामिल होंगे कि लोगों को, यानी कि वहाँ पर जो स्टाफ था उसको मसरूफियत की वजह से वक्त ही नहीं मिला कि वो खाना खा सकें। लेकिन एंड ये हुआ कि खाना ज़ाया हो गया। और हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की बात हो रही होती है, फूड वेस्टेज की बात हो रही होती है, उन लोगों की बात हो रही होती है जो भूखा सो जाते हैं। तो फिर इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाना और इतने बड़े लेवल पर होना, ये बड़ा अफसोसनाक है। और ये सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स का जिक्र आपके साथ करना ये है कि ये तो एक चीज़ है कि सामने आ गई। हम घरों में जितना खाना ज़ाया करते हैं वो तो किसी अखबार की जीनत नहीं बन रहा होता, किसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बन रही होती, वरना हम घरों में भी बहुत ज़्यादा खाना तो ज़ाया करते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग खाना ज़ाया करते हैं, बजाय इसके कि हमारे घरों में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो काम करते हैं, उन लोगों को हम दे दें, और जो खाना बच जाता है हम लोग उसका इंतज़ार करते हैं जब वो ख़राब होता है फिर हम फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस खाने को आपको फ़ौरन ही, जो लोग हैं जो लोग नहीं खा सकते हैं, मेरा ख्याल है एक वक्त की रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल होता है, और कितने ज़्यादा रिसर्चेस भी आती हैं कि इतने लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर भूखे सो जाते हैं। तो आप उनका ख्याल करते हुए अपना खाना जो वो ज़ाया ना करें और इन अफराद तक फ़ौरन पहुंचाना चाहिए। होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर खाना ज़्यादा ऑर्डर कर लिया जाता है, और इतनी बड़ी तादाद में खाना वहाँ पर ज़ाया होता है। रेस्टोरेंट्स में जब आप पैक करवा रहे होते हैं, आप अक्सर खाना जो बिल्कुल साफ़ होता है, अनटच्ड होता है, जिसको आपने नहीं उसके अंदर से खाया होता, बिल्कुल साफ़ है, वो किसी और को दिया जा सकता है या आप घर लेके जा सकते हैं। तो कई लोग उसको पैक करवा के घर ले जाते हैं, कई नहीं लेके जा रहे होते, उसको वो भी वेस्ट हो जाता है। उसको पैक करवाएं, रास्ते में इतने आपको लोग मिल जाएंगे, आप किसी को भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो इसको मैनेज करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। अच्छा, पहले क्या होता था, ख़ास तौर पर जो माएँ होती हैं इकरा, वो जिस बच्चे की प्लेट में जितना खाना रोटी बच जाया करती थी, उससे वो सारी प्लेट साफ किया करती थी। माओं की ये प्रैक्टिस हुआ करती थी। अब तो शायद वो भी बहुत कम हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि होता था ना पहले माएँ जो हम वो एंड पे खाती थी, वो इसीलिए खाती थी कि भाई जो बच्चों की प्लेट से बचे तो वो ज़ाया ना हो, हम लोग खा लें। बिल्कुल ऐसे ही हर बच्चे का काम होता है कि वो छोड़ देता है, तो वो जो माएँ होती हैं वो खा लेती थी। हमेशा कहा गया कि आखिरी निवाले में तो सबसे ज्यादा बरकत होती है। अच्छा, वैसे हम लोगों को बचपन में कहा जाता है कि आखिरी जो है ना प्लेट में ना एक निवाला जन्नत से आता है, तो आपने कोई निवाला छोड़ना नहीं है। तो हम लोगों की कोशिश होती थी हम सारा ही फिनिश करें कि कोई जन्नत का नवाला। कोशिश करेंगे हम अपनी ज़िंदगियों को भी तब्दील करें। ओलंपिक्स इंतज़ामिया ने, टोक्यो ओलंपिक्स इंतज़ामिया ने तो माफ़ी मांग ली है, हम भी इसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, और पहले हम जो वेस्ट करते हैं उस पर ज़रा माफ़ी खुद से भी मांग लें, अल्लाह ताला से भी मांग लें, और अब कोशिश करें कि अगर
چلیں کھانا پھر بھی بچ جائے گا تو اس کو فریج میں خراب ہونے کے لیے مت رکھ دیں, اس کو بانٹیں اور کوشش کریں کہ جو بھوکے ہیں وہ کھانا کھا سکیں. ہم سب سے پہلے کرونا کی بات کریں گے. اگر کرونا کو مزید تباہی سے روکنا ہے تو سب کو اب ویکسین لگوانی پڑے گی. NCOC نے کرونا ویکسینیشن کروانے کے لیے اب ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے. اسد عمر نے گزشتہ روز معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ یہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے بالکل اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین لگوانے کا عمل جو ہے وہ آسان ترین کر دیا گیا ہے. 31 اگست تک ویکسین جو لوگ نہیں لگوائیں گے ان کے لیے مزید سختیاں کرنے جا رہے ہیں. اور دفاتر ہوٹلز کی بات کریں تو وہاں کام کرنے والے ملازمین, اسکول بس, وین ڈرائیورز, سب 31 اگست تک انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین لگوا لیں. بہت زیادہ ٹائم ہے, دیکھیں 1 مہینہ پورا ہے اور آج کا دن بھی ڈالیں تو 2 دن بن جاتے ہیں, تو بہت زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس. اگر پچھلی ہم گائیڈ لائنز دیکھتے تو اس میں تو دونوں ڈوزز لگ جاتی تھی, مطلب 28 دنوں میں اور 21 دنوں میں لگ جاتی تھی. خیر آپ پہلی ڈوز لگوائیں اور لازمی طور پر خود کو ویکسینیٹ کروائیں. اب سختی ہونا شروع ہو گئی ہے. 18 سال سے زائد عمر کے طالب علم جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا ہے 31 اگست تک ویکسینیشن لازمی طور پر کروا لیں. بالکل ایسی ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جن اساتذہ نے ویکسینیشن نہیں کروائی وہ بھی 1 اگست کے بعد اسکول نہیں جا سکیں گے, لہٰذا وہ لوگ بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. انہوں نے کراچی میں مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ پورے شہر بند کرنا اس وبا کا علاج بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, SOPs اچھے طریقے سے ان پر عمل درآمد ہو جائے اگر تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے, یہ کہنا ہے اسد عمر صاحب کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم SOPs پر ہی عمل درآمد کروا لیں تو شاید ہمیں شہروں کو تو بند ہی نہ کرنا پڑے. اور سندھ حکومت اب کراچی میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر شہر میں مکمل لاک ڈاؤن پر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. اور کراچی میں کرونا کیسز میں اضافہ ہے اور اسپتالوں میں ہمیں پتہ ہے گنجائش بہت زیادہ کم ہو رہی ہے. اور کرونا ٹاسک فورس کے مطابق بھی مکمل لاک ڈاؤن لگانے پر جو حتمی فیصلہ ہے وہ آج وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اسد عمر صاحب نے جو میٹنگ کی ہے انہوں نے اس میں کیا کہا ہے, میرا خیال ہے ہم پہلے وہ سناتے ہیں. ہم ملک بند کر اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسے ہی وبا ذرا سی کم ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں شاید کہیں سے یہ آ جاتا ہے کہ اب یہ وبا جو ہے شاید مکمل طور پر ختم ہو گئی. ویکسینیشن واحد حل ہے اگر آپ اس سے مکمل طور پر نکلنا چاہتے ہیں. SOP کی انفورسمنٹ یعنی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی شرح کیا چل رہی ہے. سب سے کم سندھ اور بلوچستان ہے 33% کے اوپر. سندھ حکومت جو ہے وہ بڑے ایکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اقدامات کیے جائیں جس سے کراچی میں جو بہت خطرناک حد تک اس وقت بڑھی ہوئی ہے وبا کا پھیلاؤ بڑھا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے. ہم پوری جس طریقے سے پہلے بھی رہا ہے پوری مدد دیں گے سندھ حکومت کو. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دماغ میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے. جی, اسد عمر صاحب کی گفتگو اپنے ملاحظہ کی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. پارلیمانی سیکریٹری برائے ہیلتھ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحبہ, ویکسین نہ لگوانے والوں کو ڈیڈ لائن تو دے دی گئی ہے اسد عمر صاحب کی جانب سے, NCOC کی جانب سے. اب جو نہیں لگوائیں گے کیا پابندیاں لگائی جائیں گی, کیا سختیاں کی جائیں گی؟ دیکھیے جی, تمام پبلک سیکٹر میں کام کرنے والوں کو جو ہے وہ 31 اگست تک کی فائنل ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیں. اس کے اندر تمام وہ لوگ جن کا کسی صورت میں بھی پبلک کے ساتھ واسطہ رہتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ خاص طور پہ ہے کہ اگر ان کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو ان کو پبلک کے ساتھ انٹریکشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو کہ مختلف قسم کی ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں, اس میں وہ ٹیچرز بھی شامل ہوں گے کہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور اسی طرح وہ تمام جو دفتروں میں جانے والے لوگ ہیں جب تک ان کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا ان کو کسی قسم کے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ 31 اگست جو ہے اس کے لیے فائنل ڈیڈ لائن رکھی ہے. یہ تقریباً 1 مہینہ ہے اور یہ ٹائم گورنمنٹ نے ان کو دیا ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر سے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بتائیے, کیونکہ اسد عمر صاحب نے تو جو میٹنگ کی ہے, جو کانفرنس کی تھی, انہوں نے اس میں کہا تھا کہ وہ حمایت نہیں کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کی, تو کیا NCOC کی جانب سے لاک ڈاؤن کی حمایت اس چیز کراچی میں کی جائے گی؟ دیکھیے جی, اس وقت کراچی کی سچویشن واقعی ہی بہت تشویشناک ہے. پورے پاکستان میں جتنے کیسز ہیں اس میں 50% سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اکیلے کراچی میں موجود ہیں. تو اس لیے کراچی کے اندر ظاہر اسٹرکٹ میئرز کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ SOPs کی امپلیمنٹیشن کو اسٹرانگ کیا جائے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو پبلک گیدرنگز ہیں اور پبلک انٹریکشن ہے اس کو منیمائز کیا جائے. تو اس کے لیے تو حکومت نے بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں. وہاں پہ انڈور ڈائننگ بند کر دی گئی ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں, وہاں پر لوگوں کو مارکیٹ پلیسز کے ٹائم کم کر دیے گئے ہیں.
مگر جو لاک ڈاؤن کی آپشن ہے وہ NCOC نے مسترد کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس سچویشن کا حل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ہفتے 10 دن کے لیے کہ آپ لاک ڈاؤن لگاتے بھی ہیں, مگر جس دن آپ لاک ڈاؤن اٹھائیں گے تو یہ دوبارہ سے یہ چیز جو ہے یہ ویو جو ہے دوبارہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. اس کا علاج جو ہے وہ 2 طریقے سے کیا جا رہا ہے جس کو حکومت کہہ رہی ہے. سب سے پہلے یہ کہ ویکسینیشن کیمپین جو ہے اس کو تیز کیا جائے, اور اس کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. حکومت نے اپنی کیپیسٹی بڑھا لی ہے. اب پچھلے دنوں جو 2 دن پہلے تقریباً 8.25 لاکھ لوگوں کو ایک دن میں ویکسین لگی تھی, اور اس کی کیپیسٹی مزید بڑھائی گئی ہے کہ اب 10 لاکھ لوگوں تک ویکسین لگانے کی کیپیسٹی جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے. اور دوسری اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم SOPs جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے لوکل انتظامیہ کو متحرک کریں, جو کہ وہ بھی ہوئی ہے. اور جہاں پر بھی خلاف ورزی دیکھی جائے گی ان کے خلاف ایکشن ہوگا, فائنز بھی ہوں گے, دکانیں بھی سیل ہوں گی, ریسٹورینٹس بھی سیل ہوں گے. تو اس کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ وبا ایک لانگ ٹرم چیز ہے, یہ کچھ دنوں کے لیے نہیں آئی, یہ سالوں تک چل سکتی ہے. تو ٹوٹل لاک ڈاؤنس جو ہیں ٹوٹلی معیشت کو بند کر دینا اس کا حل نہیں ہے. تو ویکسینیشن ہی جو ہے وہ اس کا حل ہے. اور انشاءاللہ 31 اگست تک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم بڑے شہروں کی 40% کو ویکسینیٹ کر دیں گے. اس سے ہمیں امید ہے کہ وبا کے پھیلاؤ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب کچھ بات ہو رہی ہے بوسٹر کی, مطلب کہ ایک بوسٹر لگا دیا جائے. ویسے تو سیکنڈ ڈوز کو بھی یہی کہا جا رہا تھا, لیکن اب سیکنڈ ڈوز کے بعد تھرڈ ڈوز کی بھی بات ہو رہی ہے. جیسے پاکستان میں سائنو ویک بڑی تعداد میں لگائی گئی چینی ویکسین, اور اس ویکسین کے بارے میں اب یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ اگر تیسری ڈوز لگا دی جائے بطور بوسٹر تو اس سے بہت اچھے اثرات جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. ماہرین اگر ایسی رائے دیں گے تو یہ فیصلہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ تیسری ڈوز بھی لگا دی جائے. بالکل جی, دیکھیں یہ تو ریسرچز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, چونکہ یہ ویکسین پہلی دفعہ بنی ہے, پہلی دفعہ استعمال ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی ٹرائلز چل رہے ہیں, نئی ریسرچز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مگر میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سائنو ویک کی 2 ڈوزز کے بعد بھی ہمارے پاس بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں کہ جس کو سائنو ویک کی 2 ڈوزز لگی ہوئی ہوں ان میں کووڈ ہونے کے چانسز بہت منیمائز ہو جاتے ہیں, بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کووڈ ہو بھی جائے تو وہ بہت مائلڈ فارم میں ہوتا ہے, اور اس کے کچھ سمٹمس بھی زیادہ نہیں ہوتے, ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی, ڈیزیز سیریس نہیں ہوتی. اس لیے سائنو ویک کی 2 ڈوزز بھی بہت افیکٹو ہیں. ابھی تک ہم نے جو اپنا سروے کیا اور ہمارے پاس جو ریزلٹس NCOC میں پریزنٹ کیے گئے ہیں, مگر ظاہر ہے کہ یہ دنیا میں اس کے اوپر ریسرچز جاری ہیں. اگر کسی سٹیج کے اوپر ضرورت پڑی اور کلینکل ٹرائلز میں یہ پروف کیا کہ اس کی تیسری ڈوز کی ضرورت ہے تو ظاہر ہمارے ملک میں بھی اس کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے پنجاب میں ڈور ٹو ڈور ویکسین شروع کر دی گئی ہے, اب گھروں میں جا کے بھی ویکسین جو ہے کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے, تو کیا NCOC کی جانب سے ایسے سجیشنز آ رہی ہیں کہ دیگر صوبوں میں بھی اسی طرح کی مہم شروع کی جائے؟ دیکھیں جی, اس وقت اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ بالکل گھر گھر جا کے ویکسینیشن کی کیمپینز ہو رہی ہیں. اس میں موبائل یونٹس بھی ہیں, اور یونین کاؤنسل کے اندر جا کر بھی وہاں پر مختلف جگہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ یونین کاؤنسل کے لیول پہ بھی بنائے گئے ہیں, اور موبائل وینز بھی جو ہیں وہ یونین کاؤنسلز میں پھر رہی ہیں اور لوگوں کو ویکسین لگا رہی ہیں. بالکل جو سنگل ڈوز ویکسین پاکستان میں بن رہی ہے, پاک ویک ویکسین, جو کہ بہت افیکٹو ہے, تو یہ گھر گھر جا کے یہ سنگل ڈوز ویکسین لگائی جا رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ یہ دوسرے صوبوں کو بھی اس حکمت عملی کو اپنانا پڑے گا, تاکہ اگر جو ہمارا ٹارگٹ ہے دسمبر 2021 تک کہ ہم نے اپنی 7 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانی ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں اب لوگوں کے گھروں تک جانا پڑے گا. اس بعد اور پنجاب کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ باقی صوبے بھی اس پریکٹس کو فالو کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہی تھیں, اور بہت ضروری ہو گیا ہے ویکسین لگوانا. پہلے سے بہت زیادہ ضروری تھا, لیکن اب چونکہ سختیاں کی جائیں گی, پابندیاں لگائی جائیں گی, تو بہتر تھا کہ پابندیوں سے پہلے ہی ہم لوگ خود کو ویکسینیٹ کروا لیتے. لیکن ابھی بھی ہم جتنا جلدی خود کو ویکسینیٹ کروائیں گے وہی ہمارے لیے بھی بہتر, کیونکہ ابھی بھی سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. ابھی مطلب اس لحاظ سے باقی جس طرح سے خراب ہو جاتی ہے, ابھی بھی آپ کے کنٹرول میں, آپ لوگ خود اس کو کنٹرول مزید کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا کے. تو جلد از جلد جائیں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو لوگ خاص طور پہ ہم درخواست کر رہے ہیں, کراچی میں موجود ہیں, حیدرآباد میں موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے وہاں پر سچویشن بہت زیادہ خراب ہے, آپ لوگ جلدی جائیں
اور خود کو ویکسینیٹ کروائیں, اور SOPs کا آپ نے تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. خیر آگے بڑھیں گے, اور ہم مطلب کہ جو جنسی تشدد ہے خواتین پر پاکستان میں اور ہراساں کیے جانے کے واقعات ہیں اس حوالے سے اب بات کریں گے. روک تھام کے لیے مختلف حکومتوں نے بہت کوشش بھی کی اور بل بھی سامنے آئے, ہمیں پتہ ہے قوانین بھی بنائے گئے, امپلیمنٹیشن کی بات آتی تھی تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا, اور یہ مسئلہ سنگین ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور سنگینی اس کی یہ ہے کہ اب یہ جو ہے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بھی بن رہا ہے, اور وہیں معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بدنما روایت کو جنم دے رہا ہے. اگر ہم بات کریں نور مقدم قتل کیس کی تو اس نے پوری قوم کو ایک بار پھر سے ہلا کر رکھ دیا, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے جو بے رحم واقعات ان کا ایک تسلسل ہے جو ہمارے ضمیروں کو مسلسل جھنجھوڑ رہا ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کیا, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, ایسا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد جی ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, اچھا جی وہ اس وقت جو ہے ذہنی کیفیت درست نہیں تھی, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا یہ صرف اتنی سی بات ہوتی ہے, یا پھر یہ بچے کی پرورش سے بچپن سے لے کر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور اس کے کچھ اثرات زندگی بھر چل رہے ہوتے ہیں, یا یہ سب کچھ اچانک سے ہو جاتا ہے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں, اور اس کے پیچھے ہی رہ کر عدالتوں میں جا کے کیس لڑے جاتے ہیں, ان کو پرسو کیا جاتا ہے, اس طرح کے موقف دیے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ان تمام تر سوالوں کا ہم جواب جان لیتے ہیں کہ آخر ان کی کیا وجوہات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر کرمنالوجی نائمہ سعید. السلام علیکم, گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحبہ, خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کی وجہ کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کوئی طاقتور ہوتا ہے کہ جو کمزور پر حملہ کرنے والی بات, ایسا کوئی تاثر ہے, یا پھر کوئی اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں؟ جی گڈ مارننگ. دیکھیں, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ خواتین کے خلاف جو ہے وہ جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, لیکن تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں, یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اس پورے ریجن میں, جسے جنوبی ایشیا کہا جاتا ہے, اس میں انڈیا بھی شامل ہے, پورے ریجن میں خواتین کے متعلق جو خواتین کے خلاف جرائم میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں ترقی کے دونوں پہلو ہیں, مادی اور غیر مادی. ہم نے غیر جو مادی پہلو ہے, ہمارے پاس ہم ریچ ہے, ہم تمام ٹیکنالوجی تک ہماری پہنچ ہے, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, لیکن دوسری طرف جو اس کا غیر مادی پہلو ہے, جو ہمارا کلچر ہے, وہ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا. دیکھیں, ایک بحرانی کیفیت ہے. میں اگر اس کو یہاں پہ کہوں, آپ اجازت دیں کہ بنیادی طور پہ ہمارا معاشرہ جنسی بحران کا بھی شکار ہے, ہم جس پہ بہت کم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ان جگہوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, اس کے متعلق تربیت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس میں خاندان کا کلیدی کردار ہوتا ہے کہ خاندان کو کی تمام, جسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام سوشلائزنگ کے پروسیس میں خاندان کا کلیدی کردار ہوتا ہے, جس میں یہ رویے بھی شامل ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بالکل اس پہ بات نہیں کی جاتی. ہماری اخلاقیات, ہمارے کبھی مذہب کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بات نہ کریں, لیکن اب ضرورت ہے کہ اس پر بھی جو ہے وہ آیا جائے, اس پر بھی بات کی جائے کہ ہوتا کیا ہے, مسائل کیا ہیں, اس کو کھل کے بات کی جائے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے بات کی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نفسیاتی وجوہات کی طرف چلی جاتی ہے. بالکل نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہاں پہ نیگلیجنس ہے, کرمنل نیگلیجنس ہے, کہاں پیرنٹس کی. اچھا, یہ اور بڑھ جاتی ہے کہ جب وہاں پر ان کی سماجی حیثیت اور ان کی معاشی حیثیت جو ہے وہ سوشل سٹیٹس ان کا زیادہ ہوتا ہے, ان کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہوتی ہے, وہ دولت مند طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں پر بچے کی تربیت میں اب دیکھیں کہ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو صحیح ہو غلط, بلکہ کہ بچہ جو چاہ رہا ہے, ضد کر رہا ہے, یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل جرائم میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اگینسٹ جو بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, ہمیشہ جرائم کا نشانہ کمزور لوگ ہی بنتے ہیں, چاہے وہ ایج کے لحاظ سے کمزور ہوں, چاہے وہ جینڈر کے لحاظ سے کمزور ہوں. جیسے کب دیکھیں بچوں سے متعلق ایک ویو آتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بچوں کے اگینسٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز کے اتنے واقعات ہوتے ہیں, خواتین کے مسلسل متواتر دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے, پورے ملک میں اوور آل اگر آپ ایک مہینے کا ڈیٹا نکال لیں کہ ڈیلی کا کہ خواتین کے خلاف کتنے جرائم ہوئے, تو آپ کو اس میں واضح نظر آئے گا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ جہاں کہیں کسی چھوٹے بڑے شہر میں بھی آپ کو کوئی واقعہ نظر نہ آئے. خصوصی طور پر چونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ بھی ایک بات ہوتی ہے جی, رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں, کیسز تو زیادہ نہیں ہوئے لیکن اپنا رپورٹ زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں. پھر ریاست کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, ہم نے ہماری ریاست نے اور دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں پر ذمہ داری کیوں ادا نہیں آج تک ہو سکی ہے, اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکا, اور ٹیسٹ کیس ہم کیوں نہیں بنا پاتے ہیں؟ کیا بہت زیادہ سکم موجود ہے قوانین کے اندر؟ دیکھیں,
قوانین تمام موجود ہیں، پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں. پھر آپ نے بات کی کہ رپورٹ کرائم یہ وہ ہیں جو ہم آج اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ جو رپورٹ ہوئے ہیں. کافی زیادہ ایسے جرائم بھی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں کہ جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ کہیں سامنے ہی نہیں آ رہے. یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ آج میڈیا بہت واسٹ ہے. اگر میڈیا پہ نہیں بھی آ پاتا تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس آ جاتا ہے. اگر جو ہے جلدی نہیں آ پاتا تو کچھ وقت کے بعد، جیسے وہ عثمان گینگ کا جو ایشو تھا وہ کئی مہینے کے بعد جو ہے وہ آیا. جی ٹھیک ہے. اس لیے میڈیا سے ایک پازیٹیو میں کہتی ہوں یہ ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جو رپورٹ نہیں ہوتے فوری طور پہ وہ بھی پتہ چل جاتے. اچھا، اس کے علاوہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ پوری ویو ہے، یہ ایک وائلنس ویو ہے جو پورے اس ریجن میں جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں وہاں پر کرائم بھی پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے. ابھی بھی نور مقدم کی آپ کیس کی بات کریں، مسلسل فریکوینٹلی جو ہے وہ نئی نئی چیزیں، نئے نئے ایسپیکٹ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل. جی اچھا، آپ یہ بتا دیجیے گا نائمہ صاحبہ کہ اس کا آخر حل کیا ہے، اور کیا کوئی ایسے جو کیونکہ قانون تو موجود ہے، امپلیمنٹیشن کے اوپر بات آتی ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی نا، تو اس کا حل کیا ہے؟ کس طرح سے ہم ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، امپلیمنٹیشن کے بعد قانون آپ کے پاس تمام موجود ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. دیکھیں، ابھی آپ نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی حکومت کی، کہ حکومت کا کام ہے قوانین بنانا. اب ہم معاشرے کی طرف آ جائیں، کہاں کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں؟ معاشرے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. معاشرے میں رہنے والے لوگ اس کو کتنا قبول کر رہے ہیں؟ ادارے بھی جو ہے وہ معاشرے سے ہی ہے نا. یہی لوگ جو آج ہم بات کریں، ہمارے ہی جیسے لوگ جو ہیں وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے. جب تک سینسٹیوٹی پیدا نہیں ہوگی، جنسی حساسیت پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایک خاتون پہ تشدد ہونا یا اس کے خلاف جرم ہونا کوئی ایک ایشو ہے، تو جب تک امپلیمنٹیشن کو آپ بھول جائیں. امپلیمنٹیشن کرنے والا کون ہے؟ میں اور آپ. ٹھیک ہے، ہمارے جیسے لوگ. ٹھیک ہے، پہلے معاشرے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرے کے اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو بچوں کی پرورش سے لے کر یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. جب کسی کی ہسٹری نکلتی ہے، کرمنل ہسٹری، تو میجورٹی لوگوں کی بچپن سے جا کے ملتی ہے کہ وہ کس طریقے سے بچپن میں ایسے کرتا تھا، پھر آگے ایسا ہوا، گھر میں بھی لڑائی شڑائی ہوتی تھی، یہ مسئلے رہتے تھے. خیر، یہ بڑے سنجیدہ معاملے اور ان کو ٹیسٹ کیس سب بنانا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور یہ جس طریقے سے کام بھی ہو رہا ہے، اور امپلیمنٹیشن جب ہوگی تو ہم پھر ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جرائم کم ہو رہے ہوں گے. ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Super 7